वफ़द बली। ये रबीउल अव्वल 9 हिजरी में मदीने आया और हल्का बगोश इस्लाम होकर 3 रोज मुकीम रहा। दौरान क़याम वफ़द के रईस अबू दबीब ने दरियाफ्त किया कि ज़ियाफ़त में भी अजर है क्या? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ, किसी मालदार या फ़कीर के साथ जो भी अच्छा सलूक करोगे वो सदका है। उसने पूछा, मुद्दत ज़ियाफ़त कितनी है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन। उसने पूछा, किसी लापता शख्स की गुमशुदा भेड़ बकरी मिल जाए तो क्या हुक्म है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारे लिए है या तुम्हारे भाई के लिए है या फिर भेड़िए के लिए है? उसके बाद उसने गुमशुदा ऊंट के मुतल्लिक सवाल किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें उससे क्या वास्ता? उसे छोड़ दो यहाँ तक कि उसका मालिक उसे पा जाए। वफ़द सकीफ। ये वफ़द रमजान 9 हिजरी में तबूक से रसूलुल्लाह की वापसी के बाद हाजिर हुआ। इस कबीले में इस्लाम फैलने की सूरत ये हुई कि रसूलुल्लाह ज़ीक़ाद 8 हिजरी में जब ग़ज़वाए ताइफ से वापस हुए तो आप अलैहिस्सलाम के मदीना पहुंचने से पहले ही उस कबीले के सरदार उर्वा बिन मसूद ने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अपने कबीले में वापस जाकर लोगों को इस्लाम की दावत दी। वो चूंकि अपनी कौम का सरदार था और सिर्फ यही नहीं, उसकी बात मानी जाती थी, बल्कि उसे उस कबीले के लोग अपनी लड़कियों और औरतों से भी ज्यादा महबूब रखते थे। इसलिए उसका ख्याल था कि लोग उसकी इताअत करेंगे। लेकिन जब उसने इस्लाम की दावत दी तो इस तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ लोगों ने उस पर हर तरफ से तीरों की बौछार कर दी और उसे जान से मार डाला। फिर उसे कत्ल करने के बाद चंद महीने तो यूं ही मुकीम रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि गिरदोपेश का इलाका जो मुसलमान हो चुका है उससे हम मुकाबले किताब नहीं रखते। लिहाजा उन्होंने बाहम मशवरा करके तय किया कि एक आदमी को रसूलुल्लाह की खिदमत में भेजे और इसके लिए अब्द जालील बिन अम्र से बातचीत की, मगर वो आमादा न हुआ। उसे अंदेशा था कि कहीं उसके साथ भी वही सलूक न किया जाए जो उर्वा बिन मसूद के साथ किया जा चुका है। इसलिए उसने कहा, मैं ये काम उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि मेरे साथ मजीद कुछ आदमी न भेजो। लोगों ने उसका मुतालबा तस्लीम कर लिया और उसके साथ हलीफों में से 2 आदमी और बनी मालिक में से 3 आदमी लगा दिए। इस तरह कुल 6 आदमियों का वफ्द तैयार हो गया। उसी वफ्द में हजरत उस्मान बिन अबिल आस सक़फी भी थे, जो सबसे ज्यादा कम उम्र थे। जब ये लोग खिदमत नबवी में पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए मस्जिद के एक गोशे में एक कुब्बा लगवा दिया ताकि ये कुरान सुन सकें और सहाबा कराम को नमाज पढ़ते देख सकें। फिर ये लोग रसूलुल्लाह के पास आते जाते रहे और आप अलैहिस्सलाम उन्हें इस्लाम की दावत देते रहे। आखिर उनके सरदार ने सवाल किया कि आप अलैहिस्सलाम अपने और सकीफ के दरमियान एक मुआहिदा सुलह लिख दें, एक मुआहिदा सुलह लिख दें जिसमें जिनाकारी, शराबनोशी और सूदखोरी की इजाजत हो। उनके माबूद लात को बरकरार रहने दिया जाए, उन्हें नमाज से माफ रखा जाए और उनके बुत खुद उनके हाथों से न तोड़वाए जाएं। लेकिन रसूलुल्लाह ने उनमें से कोई भी बात मंजूर न की। लिहाजा उन्होंने तन्हाई में मशवरा किया, मगर उन्हें रसूलुल्लाह के सामने सिपर डालने के सिवा कोई तदबीर नजर न आई। आखिर उन्होंने यही किया और अपने आप को रसूलुल्लाह के हवाले करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता ये शर्त लगाई कि लात को ढाने का इंतजाम रसूलुल्लाह खुद फरमाएं। सकीफ उसे अपने हाथों से हरगिज न ढाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने ये शर्त मंजूर कर ली और एक नविश्ता लिख दिया और उस्मान बिन अबिल आस सक़फी को उनका अमीर बना दिया, क्योंकि वही इस्लाम को समझने और दीन कुरान की तालीम हासिल करने में सबसे ज्यादा पेश और हरीस थे। इसकी वजह यह थी कि वफ्द के अरकान हर रोज सुबह खिदमत नबवी में हाजिर होते थे, लेकिन उस्मान बिन अबिल आस को अपने डेरे पर छोड़ देते। इसलिए जब वफ्द वापस आकर दोपहर में कैलूला करता तो हजरत उस्मान बिन अबिल आस रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर कुरान पढ़ते और दीन की बातें दरियाफ्त करते। और जब आपको इस तरह फरमाते हुए पाते तो इसी मकसद के लिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में चले जाते। हजरत उस्मान बिन अबिल आस की गवर्नरी बड़ी बाबरकत साबित हुई। रसूलुल्लाह की वफात के बाद जब खिलाफत सिद्दीकी में इर्तिदाद की लहर चली और सकीफ ने भी मुर्तद होने का इरादा किया तो उन्हें हजरत उस्मान बिन अबिल आस ने मुखातिब करके कहा, सकीफ के लोगों, तुम सबसे अखीर में इस्लाम लाए हो, इसलिए सबसे पहले मुर्तद न हो। ये सुनकर लोग इर्तिदाद से रुक गए और इस्लाम पर साबित कदम रहे। बहरहाल वफ्द ने अपनी कौम में वापस आकर असल हकीकत छुपाए रखी और कौम के सामने लड़ाई और मारधाड़ का हवा खड़ा कर दिया और हुस्न व गम का इजहार करते हुए बताया कि रसूलुल्लाह ने उनसे मुतालबा किया है कि इस्लाम कबूल कर लें और जिना, शराब और सूद छोड़ दें, वरना सख्त लड़ाई की जाएगी। ये सुनकर पहले तो सकीफ पर नखवत जाहिलिया गालिब आ गई और वो 2-3 रोज तक लड़ाई ही की बाबत सोचते रहे। लेकिन फिर अल्लाह ने उनके दिलों में रोब डाल दिया और उन्होंने वफ्द से गुजारिश की कि वो फिर रसूलुल्लाह के पास वापस जाए और आप अलैहिस्सलाम के मुतालिबात तस्लीम कर लें।
اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا۔ ثقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ادھر رسول اللہ نے لات کو ڈھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں چند صحابہ کی ایک ذرا سی نفری روانہ فرمائی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا۔ اس کے بعد لات پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور ایڑیاں پٹکنے لگے۔ یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر ہول طاری ہو گیا۔ کہنے لگے، اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا۔ اتنے میں حضرت مغیرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے۔ پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا، حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ثقیف دم بخود رہ گئے۔ حضرت خالد زیور اور لباس لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ واپس ہوئے۔ رسول اللہ نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد کی۔ شاہان یمن کا خط۔ تبوک سے نبی علیہ السلام کی واپسی کے بعد شاہان حمیر یعنی حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور رعین، ہمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن قیل کا خط آیا۔ نامور مالک بن مرہ رہاوی تھا۔ ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک و اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا۔ رسول اللہ نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ بھی دیا تھا، بشرطے کہ وہ مقررہ جزیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ وفد ہمدان۔ یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا اور مالک بن نمت کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ وہ 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے، لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت علی ابن ابی طالب کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی نے قبیلہ ہمدان کے پاس جا کر رسول اللہ کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی نے رسول اللہ کو ان کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی۔ آپ علیہ السلام نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا، ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام۔ وفد بنی فزارہ۔ یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی علیہ السلام کی واپسی کے بعد آیا۔ اس میں 10 سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قحط سالی کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر، اپنی رحمت پھیلا، اپنے مردہ شہر کو زندہ کر۔ اے اللہ، ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کرے، راحت پہنچا دے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی ہماگیر ہو، جلد آئے دیر نہ کرے، نفع بخش ہو، نقصان رساں نہ ہو۔ اے اللہ، رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہیں اور نہ ڈھانے والی، نہ غرق کرنے والی اور نہ مٹانے والی بارش۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ وفد نجران۔ مکہ سے یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو 73 بستیوں پر مشتمل تھا۔ تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں 1 لاکھ مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیرو تھے۔ نجران کا وفد 9 ہجری میں آیا۔ یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ 24 افراد اشراف سے تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی اور سرکردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمے عمارت و حکومت کا کام تھا، اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگران تھا، اس کا نام اہم یا شرحبیل تھا۔ تیسرا اسقف یعنی پادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ علیہ السلام مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
اس کے جواب میں رسول اللہ نے اس روز دن بھر توقف کیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، بس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ نے انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اگلی صبح ہوئی، یہاں تک کہ وفد کے ارکان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ السلام کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے، تو رسول اللہ نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، اور آپ علیہ السلام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے۔ پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چل رہی تھیں۔ جب وفد نے دیکھا کہ آپ واقعی بالکل تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا۔ عاقب اور سید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو مباہلہ نہ کرنا، خدا کی قسم اگر یہ نبی ہیں اور ہم نے ان سے ملانیت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی، روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ آخر ان کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ ہی کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس پیشکش پر رسول اللہ نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا اور 2000 جوڑے کپڑوں پر مصالحت فرمائی، 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں، اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ یعنی 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے عوض آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی مرحمت فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے انہیں ایک باقاعدہ نوشتہ لکھ دیا۔ ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی آپ علیہ السلام ان کے ہاں ایک امین آدمی مقرر فرمائیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو روانہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ سید اور عاقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان سے صدقات اور جزیے لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے۔ وفد بنی حنیفہ، یہ وفد 9 ہجری میں مدینے آیا۔ اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 آدمی تھے۔ مسلمہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: مسلمہ بن سمامہ بن کبیر بن حبیب بن حارث۔ یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا، پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ البتہ مسلمہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکڑ، تکبر اور عمارت کی ہوس کا اظہار کیا اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پہلے تو قولاً اور فعلاً اچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے اس کی دلجوئی کرنی چاہی، لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس برتاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں پڑا تو آپ علیہ السلام نے اپنی فراست سے تاڑ لیا کہ اس کے اندر شر ہے۔ اس سے قبل نبی علیہ السلام یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو یہ دونوں بہت گراں اور رنج دہ محسوس ہوئے، چنانچہ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ آپ علیہ السلام کے پاس 2 کذاب یعنی پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ چنانچہ جب مسلمہ کذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا، وہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کیا تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ رسول اللہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، اور آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے۔ مسلمہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ علیہ السلام اس کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی۔ اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ خدا کی قسم
میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب دکھایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام واپس چلے آئے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اندازہ رسول اللہ نے اپنی فراست سے کر لیا تھا، یعنی مسلمہ کذاب یمامہ واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سجا گھڑنے لگا، اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے بارے میں یہ شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے اس کی قوم فتنے میں پڑ گئی، اس کی پیروکار اور ہم آواز بن گئی، نتیجتاً اس کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا۔ اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا۔ اب اس نے رسول اللہ کو ایک خط لکھا کہ مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے۔ رسول اللہ نے جواب میں لکھا، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن نواحہ اور ابن اسال مسلمہ کے قاصد بن کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ مسلمہ کذاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ربیع الاول 12 ہجری میں بعہد خلافت صدیقی یمامہ کے اندر قتل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ایک مدعی نبوت تو یہ تھا جس کا یہ انجام ہوا، ایک دوسرا مدعی نبوت اسود انسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اسے نبی علیہ السلام کی وفات سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے حضرت فیروز نے قتل کیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس اس کے متعلق وحی آئی، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس واقعے سے باخبر کیا۔ اس کے بعد یمن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ خبر آئی۔ وفد بنی عامر بن ساسا، اس وفد میں دشمن خدا عامر بن طفیل، حضرت لبید کا اخیافی بھائی اربد بن قیس، خالد بن جعفر اور جبار بن اسلم شامل تھے۔ یہ سب اپنی قوم کے سربراہ اور شیطان تھے۔ عامر بن طفیل وہی شخص ہے جس نے بئر معونہ پر 70 صحابہ کرام کو شہید کروایا تھا۔ ان لوگوں نے جب مدینے آنے کا ارادہ کیا تو عامر اور اربد نے باہم سازش کی کہ نبی علیہ السلام کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ وفد مدینے پہنچا تو عامر نے نبی علیہ السلام سے گفتگو شروع کی، اور اربد گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچا اور بالشت بھر تلوار نیام سے نکال لی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ تلوار بے نیام نہ کر سکا۔ اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں پر بد دعا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واپسی پر اللہ نے اربد اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی، جس سے اربد جل مرا۔ ادھر عامر ایک سلولیہ عورت کے ہاں اترا اور اسی دوران اس کی گردن میں گلٹی نکل آئی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا مر گیا کہ آہ، اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولیہ عورت کے گھر میں موت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عامر نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، ایک آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے آبادی کے، 2 یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ ہوں، اور 3 ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ اس کے بعد وہ ایک عورت کے گھر میں طاعون کا شکار ہو گیا، جس پر اس نے فرط غم سے کہا، کیا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی، اور وہ بھی بنی فلاں کی ایک عورت کے گھر میں، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ پھر وہ سوار ہوا اور اپنے گھوڑے پر ہی مر گیا۔ وفد تجیب، یہ وفد اپنی قوم کے صدقات کو جو فقراء سے فاضل بچ گئے تھے لے کر مدینے آیا۔ وفد میں 13 آدمی تھے جو قرآن و سنن پوچھتے اور سیکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے کچھ باتیں دریافت کی تو آپ علیہ السلام نے وہ باتیں انہیں لکھ دیں۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے۔ جب رسول اللہ نے انہیں تحائف سے نوازا تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا جو ڈیرے پر پیچھے رہ گیا تھا۔ نوجوان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، حضور، خدا کی قسم، مجھے میرے علاقے سے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں لائی کہ آپ اللہ عز و جل سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ وہ مجھے اپنی بخشش اور رحمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت پسند ہو گیا، اور جب ارتداد کی لہر چلی تو صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہا، بلکہ اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی تو وہ بھی اسلام پر ثابت قدم رہی۔ پھر اہل وفد نے حجۃ الوداع 10 ہجری میں نبی علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات کی۔ وفد تئی،
اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہسوار زید الخیل بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب نبی علیہ السلام سے گفتگو کی اور آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ نے حضرت زید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی پایا، مگر اس کے برعکس زید الخیل کی شہرت ان کی خوبیوں کو نہیں پہنچ سکی اور آپ علیہ السلام نے ان کا نام زید الخیر رکھ دیا۔ اس طرح 9 اور 10 ہجری میں پے در پے وفود آئے۔ اہل سیر نے یمن، ازد، قزاع کے بنی سعد، حزیم، بنی عامر بن قیس، بنی اسد، بحرا، خولان، محارب، بنی حارث بن کعب، غامد، بنی منتفق، سلامان، بنی ابس، مزینہ، مراد، زبید، کندہ، زمرہ، غسان، بنی عیش اور نخا کے وفود کا تذکرہ کیا۔ نخا کا وفد آخری وفد تھا جو محرم 11 ہجری کے وسط میں آیا تھا اور 200 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ باقی بیشتر وفود کی آمد 9 اور 10 ہجری میں ہوئی، صرف بعض وفود 11 ہجری تک متاخر ہوئے تھے۔ ان وفود کی پے در پے آمد سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب مدینے کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اس کے سامنے سپر انداز ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں سمجھتے تھے۔ در حقیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دارالحکومت بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر ممکن نہیں تھا۔ البتہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر چکا تھا، کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے جو محض اپنے سرداروں کی مطابعت میں مسلمان ہو گئے تھے، ورنہ ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا اس سے وہ پاک صاف نہیں ہوئے تھے، اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر مہذب نہیں بنایا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں ان کے بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کیے گئے ہیں: اعراب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے حدود کو نہ جانے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض اعراب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے: اور بعض اعراب اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ جہاں تک مکہ، مدینہ، ثقیف، یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا، اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے۔